बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। बस स्टॉप पर बस आकर रुकी। गहरी खामोशी और सन्नाटा हर सू मुसल्लत था। हाथ में ब्रीफ केस था, पैंट कोट के ऊपर लॉन्ग कोट डाले और सर पर फ्लैट हैट पहने मॉर्न रोड बस से नीचे उतरा। बस का दरवाज़ा ऑटोमेटिक तरीके से खुला और बस अपने अगले मुसाफिरों को लेकर आगे बढ़ गई। सड़कें दूर दूर तक वीरान थी। दरख्त चुपचाप सर झुकाए खड़े थे। आसमान पर चांद और सितारों का नामो निशान तक नहीं था। हर चीज़ यूं खामोश थी जैसे वक्त एक जगह ठहर गया हो। मॉर्लन ने बस स्टॉप पर खड़े खड़े अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। हर तरफ सन्नाटा, खामोशी, अंधेरा और वीरानी ही वीरानी थी। मॉर्लन ने जब अपने सामने देखा तो देखता रह गया। सामने एक बहुत ऊंची इमारत थी। उस पर बड़ा सा इमारत का नाम लिखा था, होटल कैलिफोर्निया। इस अंधेरे और वीरान इलाके में बहुत कम लोगों का आना जाना था। दिन में भी ये जगह बहुत कम ही आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होती थी। इस जगह ये होटल अभी नया बना था, मगर बहुत जल्द लोगों में खासी मकबूलियत हासिल कर गया था। इस होटल की ऑटोमेटिक सर्विस थी। सब कुछ अपने आप होता था। होटल कैलिफोर्निया का नाम शहर शहर, गांव गांव पहुंच चुका था। इस बारे में मॉर्लन ने भी अपने दोस्तों और दूसरे बेशुमार लोगों से इस होटल की बहुत तारीफ सुन रखी थी। मिसाल के तौर पर होटल कैलिफोर्निया की सर्विस बहुत अच्छी है, यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, हर चीज़ टाइम पर मिलती है, वगैरह वगैरह। लोग अपने दोस्तों की ज़बानी होटल कैलिफोर्निया की बेइंतहा तारीफ़ें सुनकर मॉर्लन के दिल में भी इस होटल को देखने की ख्वाहिश जागी। और ये ख्वाहिश इतनी परवान चढ़ी कि आज उसका ये शौक़ उसे यहाँ तक ले आया। मॉर्लन 40-45 साल का उधेड़ उम्र शख्स था। वो न्यूयॉर्क से काम के सिलसिले में कैलिफोर्निया आया था। दिन भर की मसरूफियात के बाद मॉर्लन को अब रात गुजारने के लिए एक छत दरकार थी, जो उसे होटल कैलिफोर्निया की सूरत में मिल गई थी। यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक में ऑटोमेटिक होटल और रेस्टोरेंट्स कोई नई बात नहीं। आए दिन यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे वाक़यात आम हैं। मॉर्लन ने गहरी सांस ली और होटल की जानिब बढ़ गया। होटल जदीद तर्ज का खूबसूरत था। रोज़ाना दूर दूर से सयाह इसे देखने आते थे। गैर मुल्की या फिर दूसरे शहर से आया हुआ कोई भी शख्स जब कैलिफोर्निया आता तो होटल कैलिफोर्निया का दौरा करना ना भूलता। वापसी पर सबके चेहरों पर खुशी और ज़बान पर तारीफ़ें होती। होटल कैलिफोर्निया की तवील सीढ़ियाँ तय करने के बाद मॉर्लन जब उसके सदर दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मॉर्लन ने होटल के अंदर कदम रखा। मॉर्लन के होटल के अंदर कदम रखते ही एक नस्वानी आवाज़ मॉर्लन के कान से टकराई, जो कि लाउड स्पीकर की सूरत में आ रही थी। वेलकम टू द होटल कैलिफोर्निया सर। मॉर्लन ने आवाज़ के ताक़ुब में इधर उधर नजरें दौड़ाई ताकि ये जान सके कि आवाज़ कहाँ से आई है, मगर मॉर्लन को कहीं भी कुछ नजर न आया। पूरा होटल मध्यम रोशनियों से जगमगा रहा था। इतना वसी और अरीज़ और शानदार होटल मॉर्लन ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। होटल जदीद तर्ज के फर्नीचर से आरास्ता था। पहली नज़र में ये एक मयारी होटल मालूम होता था। मॉर्लन ने कई होटल रोशनियों से जगमगाते देखे, मगर ये पहला होटल था जिसकी मध्यम रोशनियों ने उसके माहौल को खूबसूरत और रोमानवी बना दिया था। होटल कैलिफोर्निया सबसे मुनफरिद और दिल फरेब होटल था, जो सबकी तवज्जो अपनी जानिब मरकूज कर लेता था। ये होटल मॉर्लन की तवक्को से बढ़कर खूबसूरत था। मेहरबानी फरमाकर अपनी शनाख्त सामने काउंटर पर पड़े रजिस्टर पर दर्ज फरमाएं। लाउड स्पीकर से आती हुई नस्वानी आवाज़ एक बार फिर उभरी। इस बार आवाज़ की सिमत का ताक़ुब करने के बजाय मॉर्लन सीधा चलता हुआ सामने काउंटर पर आया, जहाँ पीछे कोई नहीं था। पूरा होटल खामोशी में डूबा हुआ था और खाली मालूम हो रहा था। मॉर्लन को बिल्कुल भी हैरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ आने से पहले वो अपने दोस्तों और बाकी लोगों से ये सब सुन चुका था कि वहाँ मध्यम रोशनी और खामोशी और ऑटोमेटिक सर्विस ही उसकी ख़ास बात है। मॉर्लन ने काउंटर पर पहुंचकर 2 बार बेल बजाई, जिसके जवाब में काउंटर पर पड़ा रजिस्टर अपने आप खुलता चला गया। मॉर्लन ने घबराकर अपने गिरदनवाह में नजरें दौड़ाईं ताकि वह देख सके कि होटल का कंट्रोल रूम किधर है।
مگر مارلن کو کہیں بھی کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ بے شک مارلن جانتا تھا کہ یہاں آ کر اسے ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا جسے انسانی سوچ قبول نہیں کرتی، مگر اب جب کہ اس کے ساتھ یہ ذاتی طور پر ہو رہا تھا، وہ کچھ سہم گیا تھا۔ اس نے ریسٹورنٹ میں انسانوں کی جگہ روبوٹ کام کرتے دیکھے تھے، جو لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے تھے، بدلے میں کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے برطانیہ کے ریسٹورنٹ میں ہوا میں اڑتی ٹرے بھی دیکھی تھی، جن پر کھانا رکھ کر لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے اور انہیں کنٹرول روم میں بیٹھے لوگ کمپیوٹر کی مدد سے کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ سب تو قابل قبول ہے، مگر یہاں تو ہر چیز ہی آٹومیٹک تھی، جس کا تصور ناممکن تھا۔ آئیڈینٹیفیکیشن پلیز، لاؤڈ سپیکر سے ابھرتی لڑکی کی آواز نے مارلن کو چونکا دیا اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ مارلن کے سامنے رجسٹر کھلا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک پین موجود تھا۔ مارلن نے نہ سمجھنے سے انداز میں پین اٹھایا اور نام کی جگہ مارلن رونلڈ لکھ دیا اور اسٹے کے خانے میں ایک رات لکھ کر پین واپس کر دیا۔ کنفرمڈ، لاؤڈ سپیکر سے لڑکی کی آواز آئی۔ مارلن نے ایک بار پھر ہوٹل کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیمرے کہاں لگے ہیں، مگر اسے ایک کیمرہ بھی نظر نہیں آیا۔ مارلن نے خود ہی اپنی سوچ کو فضول سمجھ کر جھٹک دیا، یہ سوچ کر کہ کیمرے محفوظ جگہوں پر لگائے جاتے ہیں جنہیں انسانی آنکھ بآسانی تلاش نہیں کر سکتی۔ پورا ہوٹل خالی معلوم ہو رہا تھا، جس وجہ سے مارلن کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس وسیع و عریض ہوٹل میں اکیلا ہے۔ خیر، مارلن نے اس معاملے پر زیادہ غور نہیں کیا اور اگلی آواز آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی توقع کے عین مطابق لاؤڈ سپیکر سے ابھرتی لڑکی کی آواز ایک بار پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ برائے مہربانی ایک رات ٹھہرنے کا کرایہ $3000 جمع فرمائیے۔ مارلن نے لڑکی کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے اپنے والیٹ میں سے $3000 کے نئے نوٹ نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ کاؤنٹر کا دراز اپنے آپ کھلا اور $3000 ہوا میں اڑتے ہوئے اپنے آپ دراز میں چلے گئے، جس کے فوراً بعد دراز بند ہو گیا اور لاؤڈ سپیکر سے لڑکی کی آواز پھر ابھری۔ شکریہ۔ اس ناقابل یقین منظر کو مارلن نے اپنے مکمل ہوش و آواز میں جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ عقل کو حیران کر دینے والا منظر اس کے لیے حیرت اور بے یقینی سے بالکل کم نہیں تھا۔ یکایک کاؤنٹر پر کہیں سے ایک چابی نمودار ہوئی، جس کے ساتھ روم نمبر کا ٹیگ بھی لگا ہوا تھا۔ مارلن کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، جس کے ساتھ ہی لاؤڈ سپیکر سے آتی ہوئی لڑکی کی آواز ایک بار پھر ابھری۔ روم نمبر 89 اب آپ کا ہوا، اسے اپنا ہی جانیے۔ شکریہ۔ مارلن نے کاؤنٹر پر پڑی چابی اٹھائی ہی تھی کہ اس کے سامنے ہاتھ میں جھولتا بریف کیس اپنے آپ اس کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں معلق ہو گیا۔ مارلن نے بے اختیار اپنے بریف کیس کو دیکھا جو کہ آہستہ آہستہ آگے جا رہا تھا۔ پہلے تو مارلن کچھ سمجھ نہ سکا، مگر جلد ہی اس کی سمجھ میں آ گیا کہ بریف کیس آٹومیٹک اسے اپنے کمرے کی جانب لے جا رہا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی مارلن خود بھی اپنے بریف کیس کے پیچھے چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ بریف کیس ایک ایلیویٹر کے سامنے آ کر رک گیا، جس کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ بریف کیس لفٹ کے اندر داخل ہوا۔ مارلن نے بھی اس کی تقلید کی اور لفٹ کے اندر چلا گیا۔ اپنے آپ فلور کا بٹن پش ہوا اور لفٹ ایک جھٹکا کھا کر دوسرے فلور پر چڑھنے لگی۔ مارلن لفٹ کے اندر کھڑا بڑے غور سے اپنے بریف کیس کو دیکھ رہا تھا، جو بدستور ہوا میں معلق تھا۔ دوسرے فلور پر پہنچ کر لفٹ کا دروازہ آٹومیٹک کھل گیا اور بریف کیس سمیت مارلن بھی لفٹ سے باہر آ گیا۔ دوسرے فلور پر بھی خاموشی کا راج تھا اور یہ بھی خالی معلوم ہوتا تھا۔ چلتے چلتے مارلن کی نظر ایک بورڈ پر پڑی جس پر لکھا تھا نو نوائز۔ مارلن کو ہوٹل میں اس قسم کی عبارت پڑھ کر بے حد حیرانی ہوئی، کیونکہ جہاں تک اس کا خیال تھا تو یہ عبارت عموماً لائبریریز میں استعمال ہوتی تھی۔ ایسی جگہ پر تو نو اسموکنگ کا لفظ زیادہ عام تھا، مگر یہاں تو سلسلہ ہی کچھ الٹ تھا۔ خیر، مارلن نے زیادہ نہ سوچا اور چلتا رہا۔ چلتے چلتے بریف کیس اور مارلن راہداری میں آئے۔ روم نمبر 89 کے سامنے آ کر رک گئے۔ بھورے رنگ کے دروازے پر 89 نمبر کی پلیٹ لگی تھی۔ مارلن کے ہاتھ سے چابی اپنے آپ اڑتی ہوئی کی ہول میں پیوست ہو گئی اور دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ مارلن کی حالت کوئی مخصوص لفظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھا، الجھن میں تھا، بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا یا پھر سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ان میں سے الفاظ
اس کے صحیح کیفیت بیان نہیں کر سکتے تھے۔ وہ عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ بریف کیس ہوا میں اڑتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ مولن بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ کمرہ بہت خوبصورت اور جدید طرز کا بنا ہوا تھا۔ کمرے کے فرش پر نیلے رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا اور کمرے کے عین وسط میں بہت بڑا بیڈ موجود تھا، جس کے دونوں طرف سائڈ ٹیبلز بھی پڑے ہوئے تھے اور ان ٹیبلز پر لیمپ نہایت عمدگی کے ساتھ رکھے گئے تھے۔ کمرے کے اٹیچ واش روم کے ساتھ لکڑی کا بہت بڑا ڈریسنگ ٹیبل بھی موجود تھا۔ کمرے کے چاروں کونوں میں بڑے بڑے گلدان تھے، جن کے اندر سفید رنگ کے آرٹیفیشل پھول بڑی خوبصورتی سے سجائے گئے تھے۔ ایک بڑی سی LED بھی لگی ہوئی تھی، جس کے ساتھ ہی گرمیوں کے لیے ایئر کنڈیشن اور سردیوں کے لیے ہیٹر موجود تھا۔ مولن کو کمرہ بڑا پسند آیا۔ اس نے اپنے بریف کیس کی طرف دیکھا، جو کہ اب ایک طرف سے بے جان کھڑا تھا۔ مولن نے کی ہول میں سے چابی نکال کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ باتھ روم نیلی ٹائلز کا بنا ہوا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود تھی۔ مولن نے شاور لینے کا فیصلہ کیا اور بریف کیس میں سے کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ تقریباً کوئی 15-20 منٹ کے بعد مولن شاور لے کر جب باہر آیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے بیڈ پر ٹرے پڑی تھی، جس پر چائے کی بھاپ اڑتی پیالی کے ساتھ گرم گرم کھانا موجود تھا۔ مولن نے حیرت سے دروازے کی جانب دیکھا، جو ہنوز اسی طرح بند تھا جس طرح مولن چھوڑ کر گیا تھا۔ مولن نے سوچا، یہاں ہر چیز آٹومیٹک ہے، تو ہوٹل کے کنٹرولز نے دروازہ بھی اپنے آپ کھول کر یہ کھانا پہنچایا ہوگا۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ مولن تولیے سے اپنے بال اور بدن کو خشک کرتا ہوا سامنے آیا۔ اب اس کی حیرت ختم ہو چکی تھی، مگر جو بات اسے پسند نہیں آئی تھی وہ یہ کہ یہاں کسی بھی قسم کی کوئی پرائیویسی نہیں تھی۔ ہوٹل کا عملہ ہر پل اپنے گاہکوں پر نظر رکھے ہوئے تھا، جو اس کھانے کی وجہ سے ثابت ہو گیا، اور یہ اخلاقی طور پر ایک غلط حرکت ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے کمرے میں کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے مولن خود کو بے سکون محسوس کرنے لگا۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ پورے کمرے میں ڈالی، مگر اسے خفیہ کیمرے کہیں نظر نہیں آئے۔ مولن نے نائٹ ڈریس پہن کر ہیٹر آن کیا اور کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ ہوٹل کیلیفورنیا کی سروس نے مولن کو بالکل بھی اس قدر متاثر نہیں کیا تھا جس قدر اس کے دوست اور باقی لوگ تعریفوں کے پل باندھتے تھے۔ ان کے منہ سے ہوٹل کیلیفورنیا کی باتیں سن سن کر اس کا تجسس اسے یہاں کھینچ تو لایا تھا، مگر اب اس کا تجسس جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ اسے یہ سب ایک دم فضول لگ رہا تھا۔ مولن ذرا پرانے خیالات کا آدمی تھا۔ اسے اس طرح کی جدید ٹیکنالوجی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ مولن نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ اس نے خالی برتنوں کی طرف دیکھا اور پھر انہیں ایک طرف رکھ دیا، ہیٹر بند کیا اور کمرے کی لائٹس آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھکان کی وجہ سے پلک جھپکتے ہی مولن میٹھی نیند کے مزے لینے لگا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سویا۔ رات کے کسی پہر مولن کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی لیٹا رہا، دوبارہ سونے کی کوشش کرتا رہا، مگر اب نیند اس کی آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ مولن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی آنکھ کیوں کھلی، کیونکہ جتنا وہ تھکا ہوا تھا اس سے مد نظر رکھتے ہوئے اسے تو گہری نیند میں ہونا چاہیے تھا۔ کروٹیں بدل بدل کر جب مولن تنگ آ گیا تو وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور وال کلاک کی جانب نظریں اٹھائیں جو آدھی رات کے 3 بجا رہی تھی۔ گہری خاموشی میں گھڑی کی ٹک ٹک سر پر ہتھوڑے برساتی معلوم ہو رہی تھی۔ مولن خالی ذہن ٹکٹکی لگائے گھڑی کو گھور رہا تھا، جب ہی باہر سے کوئی آہٹ سنائی دی۔ مولن نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے نیچے کسی کا سایہ پڑ رہا تھا۔ مولن بیڈ سے اٹھا اور دبے پاؤں چلتا ہوا دروازے تک آیا۔ باہر سے مسلسل ہلکی پھلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ مولن دروازے سے کان لگا کر باہر سے آنے والی آوازوں کو سننے کی کوشش کرنے لگا۔ آوازیں اب کچھ صاف سنائی دینے لگی تھی۔ 2 لوگ محو گفتگو تھے، ایک نسوانی آواز تھی اور دوسری مردانہ۔ شاید ہوٹل میں کوئی جوڑا آیا ہے۔ مولن نے سوچ کر آہستگی سے دروازے کی کنڈی کھولی، ہلکا سا دروازہ کھول کر ایک آنکھ کے ذریعے باہر جھانکا۔ باہر واقعی ایک لڑکی اور ایک لڑکا اپنے کمرے کے سامنے باہوں میں باہیں ڈال کر کھڑے باتوں میں مشغول تھے۔ ان کا کمرہ مولن کے سامنے والے کمرے سے 2-3 کمرے چھوڑ کر تھا۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے مختلف آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ شاید ان کا سامان آٹومیٹکلی ترتیب دیا جا رہا تھا۔
تھوڑی ہی دیر میں کمرے سے آوازیں آنا بند ہو گئی اور دونوں لڑکا لڑکی ہنستے مسکراتے کمرے میں چلے گئے اور کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ مولن بھی اپنے کمرے کا دروازہ بند ہی کرنے جا رہا تھا کہ اچانک ایک قداور پینٹ کوٹ میں ملبوس کالے بالوں والا لڑکا ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھامے مورلن کے کمرے کے سامنے سے گزرا۔ اس کی پشت مورلن کی طرف تھی، جس وجہ سے مورلن اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ وہ لڑکا چلتا ہوا اس جوڑے کے کمرے کے باہر آیا اور کمرے کے دروازے کے اندر بغیر کسی رکاوٹ کے داخل ہو گیا۔ یہ روح فرسا منظر دیکھ کر مورلن کی آنکھیں دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ دروازہ جیسے اس لڑکے کی راہ میں حائل ہی نہیں تھا، جبھی تو وہ ٹرے سمیت بآسانی اندر داخل ہو گیا۔ مورلن نے فوراً سے پیشتر بنا آواز پیدا کیے دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی۔ 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر ہراساں نگاہوں سے دروازے کو دیکھنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لڑکا اس کا دروازہ پار کر کے آ جائے گا۔ مورلن نے حیرت اور خوف سے اپنے گال پر چٹکی بھری، یہ جاننے کے لیے کہ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن نہیں، اس نے جو بھی دیکھا تھا وہ حقیقت تھا۔ مورلن کو خوف مزید بڑھ گیا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے دوڑتا ہوا اپنے بیڈ پر آیا اور اپنے اوپر لحاف اوڑھ کر اس میں خود کو اچھی طرح چھپا لیا۔ اس کے پورے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھا جس میں عموماً لوگوں کے دل کمزور ہو جاتے ہیں، مگر مورلن مضبوط اعصاب کا مالک انسان تھا۔ ہوٹل کیلیفورنیا کا راس بے نقاب ہو چکا تھا۔ ہوٹل آتے آتے اور یہاں پہنچنے کے بعد بھی مورلن کو مختلف سوچوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور اب اس کے ہر سوال کا جواب اس کو مل گیا تھا۔ سائنس جیسے جدید دور میں بھی ان تمام چیزوں کا اپنے آپ کام کرنا جیسے انسانی سوچ قبول نہیں کرتی۔ آج بھی ممکن نہیں ہے یہ سب۔ مورلن کا ذہن بھی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ ہوٹل کیلیفورنیا آٹومیٹک ہوٹل نہیں بلکہ جن بھوتوں کا بنایا ایک آسیب زدہ ہوٹل تھا۔ جن بھوتوں سے متعلق مورلن نے بہت کچھ سن رکھا تھا، مگر ان کی دنیا میں موجودگی کا یقین اسے آج ہو گیا تھا۔ مورلن اس دن کو کوسنے لگا جس دن ہوٹل کیلیفورنیا دیکھنے کی خواہش اس کے دل میں جاگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے دوستوں اور دوسرے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگا جو بڑے شوق سے ہوٹل کیلیفورنیا کی تعریفیں کرتے تھے۔ تھوڑی بہت نیند جو مورلن کو آنی تھی وہ بھی یہ سوچ کر اڑ گئی کہ وہ محفوظ جگہ نہیں بلکہ جنات اور بھوتوں کا مسکن ہے، ان کے قبضے میں ہے جو کسی بھی وقت اس کی جان لے سکتے ہیں۔ مورلن کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، بھاگ جائے یہاں سے، مگر کیسے؟ اس کے آگے مورلن کا دماغ ریڈ سگنل دے رہا تھا۔ ایک عجیب سی شش و پنج میں وہ مبتلا تھا جس سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آ رہا تھا۔ مورلن کا دماغ یہ سوچ سوچ کر پھٹا جا رہا تھا کہ وہ لڑکا، وہ جن اسے ہی کیوں نظر آیا؟ کیا اس جوڑے کو بھی وہ لڑکا دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا ہوگا؟ نہیں، مورلن نے خود ہی اپنی سوچ کی نفی کر دی، کیونکہ اگر وہ لڑکا اس جوڑے کو دکھائی دیا ہوتا تو ممکن ہے لڑکا نہ صحیح مگر وہ لڑکی ضرور چیخ اٹھتی اور یہاں سے نکلنے کے لیے خوب واویلا کرتی، مگر ایسا کچھ سننے یا دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ ہوٹل میں بدستور خاموشی کا راج تھا، یعنی وہ لڑکا اس جوڑے کو دکھائی نہیں دیا، صرف انہیں ہوا میں معلق وہ کھانے کی ٹرے دکھائی دی۔ مورلن سوچتا رہا، اپنے اس سوال کا جواب وہ کسی بھی طرح حاصل نہ کر سکا کہ وہ لڑکا اسے ہی کیوں دکھائی دیا۔ جس طرح ہوٹل میں آتے ہوئے اسے سب کچھ آٹومیٹک نظر آ رہا تھا، تو انہیں سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے بھی صرف کھانے کی ٹرے دکھائی دینی چاہیے تھی، مگر اسے تو ٹرے کو سنبھالنے والا بھی نظر آیا تھا، جس وجہ سے اس پر روح فرساں راز انکشاف ہوا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اسے ہی وہ جنزات کیوں نظر آیا؟ بہت کوشش کے باوجود مورلن اس سوال کا جواب حاصل نہ کر سکا۔ رات کا نصف پہر جب سب انسان نیند کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں تب ایسی مخلوقات جاگ اٹھتی ہیں، اور دن کی روشنی میں جب انسان جاگ جاتا ہے تو ایسی مخلوقات سو جاتی ہیں یا پھر کہیں روپوش ہو جاتی ہیں۔ شاید اسی لیے وہ جنزات رات کے اس پہر اسے نظر آیا۔ مورلن نے سوچا، مگر یہ بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ تھا۔ مورلن سوچتا رہا، مگر اس کا ذہن معوف ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر اس بارے میں زیادہ نہ سوچا کہ ممکن ہے وہ لڑکا جنزات نہ جانتا ہوگا، کسی نے اسے دیوار کے اندر سے جاتے ہوئے دیکھ لیا ہے،
کیونکہ وہ اپنی ہی دھن میں ناک کی سیر میں جا رہا تھا اور اس کا مجھے نظر آنا اتفاق سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تھا۔ اگر اسے اس بات کا علم ہوتا تو وہ ابھی آ کر اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ مارلن نے ایسا سوچ لیا اور پھر بھی اس کو تسلی نہ ہو سکی۔ یہی سوچ اس کی جان نکال رہی تھی کہ وہ بھوتوں اور جنات سے بھری، بلکہ یوں کہا جائے تو مناسب ہوگا کہ اس علاقے میں اکیلا آدم ذات ہے۔ کیا پتا کون کہاں سے اسے دیکھ رہا ہو، کیا پتا اس کے آس پاس ہی کوئی ہو، نہ جانے کب کیا کر دے۔ اسی طرح کے دیگر سوالات نے مارلن کا سکون غارت کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی تھکان، اس کی نیند گویا ختم ہو گئی تھی۔ یہی سوچ سوچ کر وہ دہشت زدہ ہوا جا رہا تھا کہ اس کا بریف کیس ہوا میں معلق نہیں تھا، بلکہ ایک جن ذات نے پہلے فلور سے دوسرے فلور تک اس کے ساتھ سفر کیا تھا۔ مارلن کو بے چینی سے صبح کا انتظار تھا۔ وہ یہاں صرف ایک رات گزارنے کے لیے آیا تھا، اس لیے وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس کا پلٹ کر یہاں آنا تو درکنار یہاں کے بارے میں خیال بھی نہ کرنے کا خود سے عہد تھا۔ مارلن کا بدستور بدن خوف سے کانپ رہا تھا اور ذہن مختلف سوچوں کی زد میں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہر وہ شخص جو یہاں رہ کر گیا ہے اس جن ذات کا دیوار کے اندر سے گزر جانے والا منظر دیکھ لیتا تو یقیناً وہ ہوٹل کی تعریف نہ کرتا، نہ ہی کبھی کسی کو یہاں آنے کا مشورہ دیتا۔ مارلن خود سے عہد کر چکا تھا وہ اس واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کرے گا، کیونکہ امریکہ کے علاوہ دیگر ملکوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہوٹل کیلیفورنیا کی گرویدہ تھی۔ ایسے میں اس اکیلے کو کون سنے گا؟ مگر ایسا بھی نہیں کہ وہ ہوٹل کیلیفورنیا کی تعریف کرے گا، بلکہ وہ نہ صرف اس کو ناپسندیدہ قرار دے گا بلکہ یہاں آنے سے ان سب کو روکنے کی کوشش کرے گا جو اس ہوٹل کیلیفورنیا میں رات گزارنے کے تجربے کے بارے میں پوچھیں گے یا پھر وہ وہاں جانے کی خواہش کا اظہار کریں گے۔ اصل حقیقت وہ ہرگز نہیں بتائے گا، بس اتنا کہہ دے گا کہ اسے جدید ٹیکنالوجی پسند نہیں آئی اور نہ ہی کبھی وہ اس طرح کا تجربہ دوبارہ کرنا پسند کرے گا۔ لہذا میرا مشورہ بھی تم سب کو یہی ہے کہ آج کے سائنسی دور میں بھی عام ہوٹلوں کا انتخاب کرو تو بہتر ہے۔ مارلن کی سمجھ میں اب ساری بات آ گئی تھی۔ کیوں ہوٹل کیلیفورنیا کی روشنیاں مدھم تھیں؟ کیونکہ یہ تمام جنزادے اندھیرے اور ویرانے میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں، اسی لیے سورج کی روشنی یا پھر کسی بھی طرح کی تیز روشنی یہ سب برداشت نہیں کر سکتے، جس طرح ایک آدم ذات اندھیرا اور ویرانہ برداشت نہیں کر سکتا۔ نو نوائز کی عبارت بھی اب مارلن کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ جہاں آدم ذات سناٹا اور خاموشی برداشت نہیں کر سکتے، وہیں یہ آتش ذات شور شرابہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بھی ہوٹل کیلیفورنیا سیاسی لوگوں اور نئے شادی شدہ جوڑوں کی پہلی ترجیح تھا، کیونکہ سیاسی لوگوں کو اپنے دفتری کام کے لیے اور شادی شدہ جوڑوں کو اپنے ہنی مون منانے کے لیے ایک پرسکون ماحول میسر ہوتا تھا جو انہیں صرف ہوٹل کیلیفورنیا کی صورت میں ہی مل سکتا تھا۔ مارلن مسلسل سوچ رہا تھا، پھر بھی یہ بات وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ سب جنات ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ سب نقصان پہنچانا چاہتے ہیں سب کو؟ نہیں، اگر ان کا یہی مقصد ہوتا تو اب تک جتنے لوگ یہاں سے ہنسی خوشی رہ کر گئے ہیں زندہ سلامت واپس نہ جاتے۔ یہ سوچ آتے ہی مارلن نے اپنی ہی سوچ کی نفی کر دی۔ تو پھر ان لوگوں کا کیا مقصد ہے؟ مارلن اپنے ذہن پر زور دیتا رہا مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ سب ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں؟ اس بھری دنیا میں ہماری خدمت کر کے اپنے لیے تھوڑی سی جگہ چاہتے ہیں؟ کیا پتا ہمارا بھروسہ جیت کر ہمیں دھوکہ ہی دینا چاہتے ہو؟ مارلن سوچتا رہا مگر کوئی تسلی بخش جواب حاصل نہ کر سکا۔ بدستور وہ لحاف کے اندر منہ چھپائے سوچے جا رہا تھا، جتنے بھی لوگ یہاں کر رہے ہوں گے کیا وہ اس بارے میں جانتے ہوں گے جس کا انکشاف اس پر ہوا؟ ممکن ہے نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی تعریف نہ کرتا۔ مارلن نے ڈر ڈر کر آہستہ آہستہ اپنے اوپر سے لحاف کھینچا اور ہراساں نگاہوں سے کمرے کے چاروں کونے میں نظریں دوڑائیں۔ سب کچھ پرسکون تھا۔ مارلن نے فوراً سے پہلے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی۔ کمرے کی روشن ہوتے ہی مارلن کو کچھ ٹھارس ہوئی۔ وہ واپس اپنے بیڈ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا، غور غور سے دروازے کو گھورتا رہا۔ ایک عجیب سی خواہش مارلن کے دل میں سر اٹھانے لگی، کیوں نہ وہ باہر جا کر اس جوڑے کا دروازہ کھٹکھٹائے، یہ جاننے کے لیے کہ وہ خیریت سے ہیں یا پھر مر گئے، کیونکہ سناٹا بدستور چاروں طرف اپنے پر پھیلائے ہوئے تھا۔ مارلن نے اپنے
سانس لینے کی آواز بخوبی سن سکتا تھا، مگر مورلن نے خود ہی اپنے دل میں آئی اس خواہش کو فضول سمجھ کر جھٹک دیا۔ باہر جانے کے نام سے ہی اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ مورلن نے لائٹ جلتی رہنے دی، دوبارہ بیڈ پر لیٹ کر اپنے اوپر لحاف اوڑھ لیا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ کچھ دیر بعد مورلن نے لحاف ہلکا سا آنکھوں پر سے سرکایا، گھڑی کی جانب دیکھا جو صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ صبح ہونے میں ابھی بھی 2 گھنٹے باقی تھے، مگر یہ 2 گھنٹے 2 صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ مورلن سونا نہیں چاہتا تھا، اسی خوف سے کہ نہ جانے صبح کا سورج وہ دیکھ بھی سکے گا یا نہیں، مگر نیند نہ جانے کہاں سے اس پر بری طرح غلبہ پانے لگی تھی۔ اس کی پلکیں جڑنے لگی تھیں۔ مورلن نے خود کو جگائے رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ نیند اس پر غلبہ پاتی گئی، آخر اسے خوابوں کی دنیا میں پہنچانے میں کامیاب ہو گئی۔ نہ جانے نیند کا سلسلہ کب تک رہا۔ مورلن کی جب آنکھ کھلی تو سیدھی سامنے لگی وال کلاک پر صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ مورلن ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سو رہا تھا اور وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ مورلن نے حیرانی سے اپنے آپ کو دیکھا، وہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ کیا وہ خواب دیکھ رہا تھا؟ اس کا یقین کرنے کے لیے مورلن نے اپنے بازوؤں پر زور کی چٹکی کاٹی۔ ہلکی سی درد نے اس کو یقین دلایا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔ مورلن کی حیرت ہنوز اپنی جگہ قائم تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ مچ زندہ ہے۔ گزشتہ رات مورلن نے نہ سونے کے بہت ناکام کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن اب نہ ہی وہ سونا چاہتا تھا، نہ ہی آنکھیں موند کر بیٹھنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ صبح کا سورج دیکھنا چاہتا تھا، لیکن بے سود۔ وہ تو سو چکا تھا اور اب صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ صحیح سلامت ہے۔ وہ خود پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ گزشتہ رات کا تمام واقعات اسے اچھی طرح یاد تھے، اسی لیے اپنی جگہ اس کی حیرت ٹھیک بھی تھی، اور 2 چند بھی مورلن جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے جھٹ سے اپنے اوپر سے لحاف اتارا، بریف کیس میں سے کپڑے نکال کر شاور لینے کے لیے چلا گیا۔ چند منٹ بعد جب وہ شاور لے کر باہر آیا تو اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے اور آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سامنے مورلن کے بیڈ پر ناشتے کی ٹرے پڑی تھی، جس پر گرم گرم انڈا، سلائس، چائے کا کپ موجود تھا۔ ناشتے کے پہلو میں سرخ گلابوں کے پھولوں کا گلدستہ بھی پڑا تھا، جس کے ساتھ ایک خط بھی موجود تھا۔ مورلن نے حیرت اور خوف سے پورے کمرے میں یوں نگاہ دوڑائی گویا ناشتہ دے کر جانے والا ادھر ہی کہیں موجود ہو، مگر پورا کمرہ خالی اور پرسکون تھا۔ مورلن چلتا ہوا بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا، ناشتے اور پھولوں کے گلدستے کو نظر انداز کر کے خط اٹھا لیا۔ سفید رنگ کا کاغذ فولڈ تھا، جسے کھول کر مورلن پڑھنے لگا۔ پیارے دوست مورلن، ہم جانتے ہیں کہ پچھلی رات تم پر کس قدر اذیت بن کر گزری، جس کے لیے ہم خلوص دل سے معذرت خواہ ہیں، مگر ایسا کرنا ضرور تھا۔ جی ہاں جناب، حیران نہ ہو، ہم آپ کو سب بتاتے ہیں۔ دراصل تم اکیلے نہیں ہو جس پر یہ قیامت گزری ہے۔ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ یہاں آ کر رہ کر گئے ہیں، ان سب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تم سب ہماری حقیقت جان سکو کہ ہم کون ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو بے شک اپنے کسی دوست سے پوچھ لینا جو ہوٹل کیلیفورنیا میں رات گزار چکا ہے۔ یہاں سے جانے والا اسی ڈر سے اس واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کرتا کہ آیا اگلا اس بات پر یقین کرے گا بھی کہ نہیں۔ تم پہلے نہیں ہو جسے یہ خط لکھ رہے ہیں۔ ہم نے ہر اس شخص کو اپنی اصلیت دکھائی، اسے خط لکھتے ہیں جو یہاں رات گزار کر جانے لگتا ہے۔ تم انسانوں کا ہم کوئی نقصان نہیں چاہتے، صرف اور صرف تم آدم زادوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں تاکہ صدیوں سے چلتی اس مٹی اور آتش کی جنگ کا خاتمہ کر سکیں اور تم انسانوں کے ذہن میں بنی اپنی غلط تصویر کو بدل سکیں۔ تم انسانوں کی طرح ہم بھی اچھے برے جن موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا جن قبیلہ ہی برا ہو۔ امید ہے کہ تم ہماری باتوں کو سمجھو گے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم ہماری دوستی کو قبول کرتے ہو یا اسے ٹھکراتے ہو۔ ہماری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں، فقط تمہارے دوست ہوٹل کیلیفورنیا۔ مورلن کے ہاتھوں سے کاغذ لرز کر زمین پر گر گیا۔ سب کچھ دیکھ لینے اور اب یہ خط پڑھ لینے کے باوجود مورلن کو یقین کرنے میں دشواری ہو رہی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کا ناقابل فراموش تجربہ ایک ہی رات میں دیکھ لیا تھا، جس کے بعد یہ خط۔ اس کا یقین پختہ، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دفتن باہر سے بے شمار لوگوں کے ادھر ادھر چلنے پھرنے اور باتیں کرنے کی آوازیں مورلن کو سنائی دینے لگیں، لیکن مورلن نے
चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। चलता हुआ दरवाजे तक आया। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो ये देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं कि लोगों की बड़ी तादाद होटल कैलिफोर्निया में ठहरने के लिए आई थी। तमाम लोग खुशी से इधर उधर घूम फिर रहे थे। उनका सामान हवा में अपने आप कमरों में तरतीब दिया जा रहा था। काफ़ी गहमा गहमी थी। गुज़िश्ता रात होटल में छाई वहशत ज़दा खामोशी इस वक्त उसकी नफ़ी कर रही थी। अपने जैसे लोगों को देखकर मॉर्लन के दिल को हद दर्जा तसल्ली हुई। वो अभी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा सब कुछ देख रहा था जब ही उसकी नज़र उस जोड़े पर पड़ी जो गुज़िश्ता रात ही होटल कैलिफोर्निया में आया था। पिछली रात की तरह अब भी उन दोनों के चेहरे खुशी से तमतमा रहे थे। मॉर्लन के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। शायद ये लोग यहाँ देर तक ठहरने का इरादा रखते हैं। यहाँ से जाने से एक रात पहले उन पर भी मुझ जैसी क़यामत गुजरी होगी, मॉर्लन ने सोचा और दरवाज़ा बंद करके बेड पर विराजमान हुआ। नाश्ता करने लगा। उसने नाश्ते के दौरान बहुत कुछ सोच लिया था। हर शख्स को हंसता मुस्कुराता देखकर, सही सलामत जाते देखकर मॉर्लन भी खुश और मुतमईन हो चुका था, क्योंकि वो खुद भी होटल कैलिफोर्निया से सही सलामत वापस जा रहा था। मॉर्लन भी अब बाकी लोगों की तरह उस होटल कैलिफोर्निया का गर्विदा हो गया था, जो न सिर्फ लोगों से होटल कैलिफोर्निया की तारीफ करेगा बल्कि उन्हें यहाँ आने का मशवरा भी देगा। मॉर्लन नाश्ता ख़त्म कर चुका था। उसने अपना ब्रीफ केस और फूलों का गुलदस्ता संभाला और कमरे से बाहर आ गया। वो चलता हुआ लिफ्ट तक आया जिसके ज़रिए वो निचले फ्लोर पर आ गया। लोगों की बड़ी तादाद होटल के दाखिली दरवाजे से आ जा रही थी। मॉर्लन के लबों पर मुस्कुराहट रक़्सां थी। वो चलता हुआ एक काउंटर तक आया। तकरीबन सभी काउंटर्स पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई थी। मॉर्लन भी उनमें शामिल हो गया और अपनी बारी आने पर मॉर्लन ने चाबी वापस काउंटर पर रख दी, जिसके बदले में उसके सामने न जाने कहाँ से दोबारा सफ़ेद रंग का एक कागज़ नमूदार हुआ। मॉर्लन की आंखों में चमक नमूदार हुई। उसने वो कागज़ उठा लिया। उसका रुख बाहर जाने वाले दरवाजे की जानिब था। वो भी सदर दरवाज़ा अबूर करने ही वाला था कि लाउड स्पीकर से उभरती नस्वानी आवाज़ मॉर्लन की समाअत से टकराई। होटल कैलिफोर्निया की सर्विस इस्तेमाल करने का बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ ही मॉर्लन होटल कैलिफोर्निया से बाहर आ गया। सूरज की छन छन करती किरणें ज़मीन पर पड़ रही थीं। खासा खुशगवार दिन था। मॉर्लन होटल की सीढ़ियाँ उतरते हुए सफ़ेद कागज़ पढ़ने लगा जिसमें कुछ यूँ दर्ज था: हमारी दोस्ती कबूल करने का बहुत शुक्रिया। हमारे दोस्त, उम्मीद है तुम्हें हमारी मेहमान नवाजी पसंद आई होगी। हमें उस दिन का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा जब तुम इधर का दोबारा रुख करोगे। हमें तुम्हारी खिदमत करके खुशी होगी। अपना ख्याल रखना। होटल कैलिफोर्निया। मॉर्लन के लबों पर छाई मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।